अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MCM 301 का फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 23 एंड 24 कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है विजुअल एड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम सब्जेक्ट्स के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए आसान लेक्चर्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है जी, तो चलें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। विजुअल एड्स क्या हैं? जब भी आप कोई ज़बानी या तकरीरी प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो लिसनर है उसकी ये तवक्को होती है कि आप विजुअल मुआवनत यानी विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे। विजुअल एड्स से मुराद वो चीज़ें हैं जो आपके अल्फाज के साथ साथ नज़र भी आती हैं, जैसे कि स्लाइड्स, तस्वीरें, वीडियोस, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, ये विजुअल एड्स जो हैं आपकी तकरीर या प्रेजेंटेशन के मेयार को बेहतर बनाने और असर डालने में मदद देती हैं। इनके इस्तेमाल से जो फ़वाइद हासिल होते हैं उनमें शामिल है कि ये जो आपकी ऑडियंस है उनकी तवज्जो हासिल करने में मददगार होती हैं। कुछ बातें जो सिर्फ अल्फाज से समझाना मुश्किल हो तो वो तस्वीर या खाकों से आसानी से समझाई जा सकती हैं। जो आपका मौजू है उसको बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलती है। विजुअल एड्स के थ्रू आपकी ऑडियंस की तवज्जो एक नुक्ते पर मरकूज रखी जा सकती है। प्रेजेंटेशंस में कोई अगर ड्राइनेस आ जाए, कोई बोरियत हो जाए, तो अगर विजुअल एड्स का इस्तेमाल हो तो वो बोरियत उससे ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, आपकी बातों का असर ज़्यादा देर तक कायम रहता है, लोगों के जहनों में आपकी प्रेजेंटेशन रह जाती है। विजुअल्स की वजह से आपकी मालूमात और ख़यालात को नुमाया किया जा सकता है और जो आपकी ऑडियंस है, आपके लिसनर्स हैं, उनको आपकी बात याद रखने में आसानी होती है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने जो रिवायती प्रेजेंटेशंस हैं उनके ज़राए को मज़ीद इफ़ेक्टिव और दिलचस्प बनाया है। अब आप जो है वो ऐसी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो और कलरफुल इमेजेस शामिल हों। ठीक है, चाहे आप इजलास के लिए प्रेजेंटेशन बनाए, कॉन्फ्रेंस है, कोई एजुकेशनल सेशन है या कोई सेमिनार है, ठीक है, उसमें भी प्रोफेशनल अंदाज में आप एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, विजुअल एड्स के इंतखाब में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस पर हम बात करते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए सही मीडिया या तरीक़ेकार मुंतखब करने से पहले कुछ बातों का जायज़ा लेना चाहिए। उसमें शामिल है कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी तादाद कितनी है, आपकी ऑडियंस पर प्रेजेंटेशन में शरीक होंगे या सिर्फ जो है वो सुनेंगे, यानी कि फ़िज़िकल वहाँ पे मौजूद होंगे या सिर्फ वो सुन रहे हैं कहीं, और कमरे का साइज़ क्या है, फ़र्नीचर की क्या तरतीब है, रोशनी, आवाज़ की गूंज, दर्जा हरारत और हिफाजत की सूरत हाल कैसी है। ठीक है, आपके पास बजट कितना है, आपके पास कौन से आलात या कौन से मवाद, कौन सा कंटेंट मौजूद है या आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कितना वक्त है प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए। ठीक है, तो एक अच्छे प्रेजेंटर बनने के लिए, कामयाब प्रेजेंटर बनने के लिए सिर्फ टॉपिक पर उबूर काफ़ी नहीं होता है, बल्कि सही अंदाज में, सही मीडिया के ज़रिए अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। जदीद और रिवायती दोनों तरीके मौसर हो सकते हैं, बस आपको अपने मकसद, हालात और सामीन के मुताबिक दुरुस्त फैसला करना आना चाहिए। ठीक है जी। विजुअल एड्स की टाइप्स पे अगर बात करें तो देखिए, आज के दौर में जो मुकर्रीन के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो कई अक़साम की विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपनी ज़बानी तकरीर को मौसर और दिलचस्प बना सकें। ठीक है, इन विजुअल एड्स में चंद मकबूल अक़साम जो है वो शामिल हैं।
وہ میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. پہلے ہم کا نمبرنگ شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ 7 ٹائپس ہیں سوری ویژول ایڈس کی. اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن, پھر نمبر سیکنڈ آ جاتی ہے ویڈیو, نمبر تھرڈ ہے 35 ملی میٹر سلائڈس, نمبر 4 ہے اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز, اور نمبر 5 ہے فلپ چارٹ, نمبر 6 ہے وائٹ بورڈ, اور نمبر 7 ہے ہینڈ آؤٹس جو چھپا ہوا کانٹینٹ اور فلائرز وغیرہ کی صورت میں اس طرح کا جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہیں ہم اب ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن کی طرف, کہ آج کل کی سستی اور آسانی سے جو دستیاب سافٹ ویئر اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کمپیوٹر پر بنائی گئی پریزنٹیشنز کاروباری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والے ویژول ایڈس بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ایسے مواد کو تیار کرنے میں کئی ہفتے لگتے تھے اور کسی پروڈکشن کمپنی کی مدد لینی پڑتی تھی, لیکن اب آپ خود اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پر یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن جو ہے وہ 2 اقسام کی ہو سکتی ہیں, ایک ہے ریئل ٹائم پریزنٹیشن اور ایک ہے پریپیئرڈ پریزنٹیشن. ریئل ٹائم پریزنٹیشن جو ہے یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ کی آڈینس کو فوری نتائج دیکھنے کی ضرورت ہو, جیسے کہ کوئی مالیاتی میٹنگ ہے یا کوئی سافٹ ویئر ٹریننگ ہے جس میں پروگرام کا ایکشن ساتھ ہی دکھایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, اور پریپیئرڈ پریزنٹیشن جو ہے یہ وہ ہوتی ہے جسے آپ پہلے ہی بنا کر لے جاتے ہیں, جس سے زیادہ ٹیکسٹ سلائڈ سے لے کر مکمل ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز تک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جن میں تحریر, تصویریں, اینیمیشنز, ویڈیوز اور آواز شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات یہ کہ آواز ہی شامل ہوتے ہیں, آواز آپ خود اسی وقت ہی آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سلائڈز پریپیئر ہوئی ہوئی ہوتی ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, تو جدید سہولیات کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ماضی میں دیکھیں ایسے اعلیٰ معیار کی پریزنٹیشن صرف کمپیوٹر مانیٹر پر دیکھی جا سکتی تھی, یا ایسے کمروں میں جن میں ڈیٹا یا ویڈیو پروجیکٹرز اور جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ وہاں پر میسر ہوتی ہو, ایسی ہی جگہ پر دیکھی جا سکتی. لیکن اب پورٹیبل ڈیٹا ویڈیو پروجیکٹرز کی مدد سے آپ کہیں بھی اپنی پریزنٹیشنز دکھا سکتے ہیں, چاہے آفس ہو یا سیمینار ہال وغیرہ. کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی جو پیشکش ہے اس میں پروفیشنلزم لے آتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اب جب پریزنٹیشن اتنی متاثر کن ہو گئی ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی متحرک اور پر اثر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی اہم ہے کہ آپ اینیمیشن, ویڈیو, ٹرانزیشنز اور اسپیشل افیکٹس کا استعمال حد سے زیادہ نہ کریں. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیغام واضح اور آسان انداز میں سامنے والوں تک پہنچے, نہ کہ لوگ صرف آپ کی پریزنٹیشن کی چمک دمک میں الجھ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جس بات کا احتیاط آپ کو رکھنی چاہیے جس بات میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں چونکہ جدید جو سافٹ ویئرز ہیں آپ کو بہت زیادہ آپشنز فراہم کرتے ہیں, اس لیے اکثر لوگ زیادہ رنگینی اور زیادہ ٹرانزیشنز, اینیمیشنز شامل کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل کہنا چاہیے کہ آپ کی پریزنٹیشن کا نچوڑ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ بات سامنے والے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ کی جو اینیمیشنز ہیں, ٹرانزیشنز ہیں, ان کو ہی بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور اس میں بات کی گئی ہے اس کے اوپر وہ فوکس نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جو آپ کی آڈینس ہے نا وہ سافٹ ویئر سے زیادہ آپ کے کانٹینٹ میں دلچسپی لیں. ٹھیک ہے, تو صرف آپ اس کی چمک دمک میں ہی نہ لگ جائیں, اس طرح کی پریزنٹیشن بنائیں کہ آڈینس کا جو فوکس ہے وہ آپ کے کانٹینٹ پہ رہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن کے اگر فائدوں کی بات کریں تو یہ ڈائنامک, رنگین اور جدید انداز کی ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز اب ہر عام بندے کی پہنچ میں ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی جو ہے یہ بنا سکتا ہے. ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں یعنی فوری طور پر براہ راست دکھایا جا سکتا ہے, جیسے گراف, اس کا کہ کیا گراف ہے, کیا نتائج ہیں, یا لائیو ڈیٹا وغیرہ. ٹھیک ہے, اور کاغذ, پرنٹنگ یا دیگر مٹیریل کی لاگت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی, یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ خرچ آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے. اگر پریزنٹیشن سے کچھ لمحے پہلے بھی کوئی تبدیلی کرنی ہو تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. خاص افیکٹس اور اینیمیشنز جو ہیں وہ آڈینس کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں. چونکہ خود سے تیاری کی جا سکتی ہیں اس لیے تیاری کی لاگت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مزید کہ پریزنٹیشنز کو دوسرے شہروں یا ممالک میں بھی آن لائن بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دور دراز مقامات تک آسانی سے جو رسائی ہے وہ ممکن ہے. کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن کی اگر لمیٹیشنز پہ بات کی جائے، اس کے نقصانات پہ بات کی جائے تو اس کی کچھ کمزوریاں یا رکاوٹیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں، جیسے کہ پروجیکشن کا سامان جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، لائک پروجیکٹرز یا اسکرین وغیرہ. صحیح ہے. آپ کو کمپیوٹر اور گرافکس کی جو اسکل ہے وہ آنی چاہیے، آپ کو تھوڑی مہارت اس میں ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن کا جو زیادہ انحصار ہے نا وہ اکوپمنٹ پر ہوتا ہے، نہ کہ اسپیکر پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اکوپمنٹ کی وجہ سے، اس کی پریزنٹیشن کی وجہ سے آپ کی آڈینس کی توجہ جو ہے وہ اسپیکر کے بجائے آپ کی جو اکوپمنٹ ہے اس پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اکوپمنٹ کا جو ہے بہت ایک بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر، اور اکوپمنٹ اوبویسلی ایکسپینسو ہے. اور پھر ایک جو نقصان مزید اس میں آ جاتا ہے کہ ایک ڈارک اینڈ روم چاہیے ہوتا ہے، اندھیرے والا ماحول درکار ہوتا ہے تاکہ پروجیکشن جو ہے وہ صاف دکھائی دے سکے. صحیح ہے. کچھ ہیلپ فل ہنٹس بھی ہیں اس کے لیے کہ جیسے پریزنٹیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے نے اپنے آپ جو آپ کے اکوپمنٹس ہیں، آپ کے آلات ہیں، جیسے کہ پروجیکٹر ہے، لیپ ٹاپ وغیرہ، اس کی جگہ اور اس کی پرفارمنس کو چیک کر دیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ پریزنٹ کرنے لگیں تو اسی وقت ہی کوئی ایرر، کوئی بگ آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس سے پہلے ہی اپنی پریزنٹیشن کو ایک بار چیک کر لیں. ہمیشہ ہائی انٹینسٹی والے اوور ہیڈ پروجیکٹر استعمال کریں تاکہ سلائڈز واضح دکھائی دیں. پریزنٹیشن کے دوران ریموٹ کنٹرول کا استعمال کریں تاکہ آسانی سے سلائڈز آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے. اگر ریموٹ دستیاب نہیں ہے تو کسی اسسٹنٹ سے کہیں کہ وہ سلائڈز تبدیل کرے. ٹھیک ہے. آپ صرف جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرتے رہیں، لیکن آپ کا کوئی ایک بندہ بیٹھا ہو، کوئی اسسٹنٹ آپ کا بیٹھا ہو آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ، جو آپ کی سلائڈ کو نیکسٹ کرتا رہے. صحیح ہے. اپنی پریزنٹیشن کی جو فائل ہے اس کا بیک اپ آپ ضرور ساتھ رکھیں، یعنی کہ ایک اضافی کاپی اس کی ضرور ساتھ لے کر جائیں کہ ان کیس کے کوئی بھی پرابلم آ جاتا ہے اس فائل میں، وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، کوئی وائرس آ جاتا ہے، تو آپ کے پاس ایک اور سیکیور سیف کاپی موجود ہو جو آپ اسی وقت استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اگر آپ اپنا کمپیوٹر نہیں لے جا رہے ہیں تو صرف ویو یہ رن ٹائم ویژن استعمال کریں تاکہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لیزر پوائنٹر ہے اسے استعمال کریں تاکہ آپ آڈینس جو ہے اس کی توجہ مخصوص نقطے پر مرکوز کر سکیں. اور اگر ممکن ہو تو پریزنٹیشن کے دوران کوئی دوسری ایکٹیویٹی بھی شامل کر لیں، جیسے سوال جواب کر لینا یا کوئی گروپ ورک کر لینا تاکہ کمرے کی لائٹس آن کی جا سکیں اور ماحول میں تھوڑا سا چینج لایا جا سکے. ٹھیک ہے. دیکھیے کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشنز نا جدید دور میں ایک بہترین ذریعہ ہے موثر گفتگو کا، لیکن ان کا استعمال سمجھداری، توازن اور تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پیغام واضح، انٹرسٹنگ اور یادگار بن جائے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی سیکنڈ ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ویڈیو. جب آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں ریئل لائف موشن دکھانے کی ضرورت ہو تو ویڈیو سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے. آج کل ویڈیو کلپس کو کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ ملا کر ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں، جن میں تحریر، تصاویر، اینیمیشن اور موشن ویڈیوز سب شامل ہوتے ہیں. اب آج کل جو ہمارے پاس پورٹیبل ویڈیو پروجیکٹرز وغیرہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا ویڈیو کا استعمال آسان اور روزمرہ کے جو اجلاسوں اور گروپ پریزنٹیشنز کے لیے قابل عمل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سستے پلگ اینڈ پلے پروجیکٹرز آسانی سے وی سی آر کیمراز وغیرہ اور سی ڈی پلیئرز اور لیزر ڈسک پلیئرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور اعلیٰ معیار کی ویڈیو دکھاتے ہیں. ویڈیو کو بڑے یا دور دراز سامعین تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ڈیسک ٹاپ کانفرنسنگ، ڈسٹینس لرننگ، ویڈیو کانفرنسنگ یا سی سی ٹی وی. ٹھیک ہے. جدید ٹیکنالوجی نے ویڈیو کو ریکارڈ کرنا، بھیجنا، دیکھنا، ایڈٹ کرنا اور پرنٹ کرنا نہایت آسان اور سستا اور افیکٹو
جو ہے وہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ویڈیو دیکھنا ایک پیسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سامعین صرف دیکھتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اگر ویڈیو بہت طویل ہو تو سامعین کی توجہ بھٹک سکتی ہے یا وہ بور ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر ویڈیو استعمال کرنی ہو تو 5 سے 10 منٹ کی مختصر ویڈیوز ہی پریزنٹیشن کے لیے استعمال کریں۔ اس کی بینیفٹس پہ اگر بات کروں میں تو دیکھیے پریزنٹیشن جو ہے وہ پروفیشنل اور افیکٹو محسوس ہوتی ہے ویڈیو کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو میں رنگ، حرکت اور آواز سب کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ پریزنٹیشن کو آسانی سے جو ہے وہ کاپی کیا جا سکتا ہے اور پریزنٹیشن کو انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے، وہ ایک تفریحی ویڈیو ہو سکتی ہے، اور کچھ مواقع پر ویڈیو چلانے کے لیے مقرر یعنی کہ اسپیکر کی موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اسے آپ یو ایس بی میں جو ہے وہ کاپی کر کے سیو کر سکتے ہیں، جہاں چاہے اپنے ساتھ وہ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں، یہ پریزنٹیشن اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ پہنچائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اگر دور دراز کی اگر آپ کی آڈینس ہے اور ان کی اس جگہ پہ موجود ہوئے بغیر ان تک ہم ان پریزنٹیشنز کو پہنچا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے فائدے کچھ ہو جائے۔ لمیٹیشن پہ اگر میں بات کروں تو ویڈیو کا اثر تبھی آتا ہے جب وہ پروفیشنل انداز میں تیار کی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھی ویڈیو تیار کرنا مہنگا اور وقت طلب عمل ہوتا ہے، یا تو یہ کہ آپ کو خود جو ہے وہ آنا چاہیے، ایڈیٹنگ، اینیمیشن، ڈیزائننگ، یہ چیزیں آپ کو خود آنی چاہیے۔ ادروائز یہ آپ اگر کسی سے بنوائیں گے تو وہ آپ کو کاسٹ اس کی آپ کے اوپر پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مقرر یعنی کہ جو اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی شمولیت کم ہو جاتی ہے، جس سے آڈینس کو پریزنٹیشن غیر جذباتی یا غیر دلچسپ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب فزیکلی بندہ ہو تو اس کی ایک انوالومنٹ رہتی ہے، لیکن ویڈیو کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ پوری بات ویڈیو ہی چل رہی ہے نا، پوری آڈیو بھی اس میں، اینیمیشن ساری چیزیں بھی وہی ہیں، تو بندے کی اسپیکر کی موجودگی کم ہو جاتی ہے، اس کی جو انٹرفیئرنس ہے، شمولیت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے پریزنٹیشن جو ہے غیر جذباتی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے جو آڈینس ہے اس کی شراکت داری یا سوالات جو ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ فزیکل شخص موجود ہو تو وہ کوشچن آنسر سیشن بھی کر سکتا ہے، جبکہ خالی آپ نے ویڈیو پہ اگر دے دی ہے پریزنٹیشن تو پھر یہ ہے کہ آڈینس کو رسپانس نہیں ملے گا اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی چیزیں ہیں، تو یہ کچھ اس کی لمیٹیشنز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے لیے ویڈیو کے لیے میں کچھ ہیلپ فل ہنٹس آپ کو بتاؤں اپنے ہینڈ آؤٹس کے مطابق، تو دیکھیں پریزنٹیشن سے پہلے تمام آلات کا اچھے سے معائنہ اور ٹیسٹ کروا لیں، یہ یقینی بنائیں کہ کمرہ مکمل طور پر اندھیرا کیا جا سکتا ہو تاکہ ویڈیو واضح نظر آئے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹرز تبھی اچھا پرفارم کرتے ہیں جب بلیک آؤٹ ہو کمرے میں، ٹھیک ہے، اور اتنے مانیٹرز یا اسکرینز موجود ہوں کہ ہر فرد بآسانی دیکھ سکے، ورنہ جو اگر آپ نے ایک ہی اسکرین لگایا ہے تو وہ اس کا سائز ایسا ہو پھر کہ وہ ہر ایک تک اس کی رسائی ہو، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی ہو تاکہ آڈینس کی توجہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ سامعین کو ویڈیو دیکھنے سے پہلے کسی خاص چیز پر توجہ دینے کی ہدایت دیں، جیسے ویڈیو دیکھتے وقت نوٹ کریں کہ بچے کیسے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ویڈیو کے بعد سوالات کریں تاکہ دلچسپی اور شمولیت بڑھے۔ تو دیکھیں ویڈیو جو ہے نا وہ ایک زبردست ویژول ایڈ ہے جو آپ کی پریزنٹیشن میں جان ڈال سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے سمجھداری، منصوبہ بندی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ نیکسٹ جو اس کی ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے 35 سلائڈس، ٹھیک ہے۔ 35 سلائڈس ایک صاف، رنگین اور آسانی سے پڑھنے والا ذریعہ ہے جس کے ذریعے معلومات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سلائڈس فل کلر اور 3D اسٹائل تصویریں دکھانے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ مقبول ذریعہ آپ کہہ لیں کہ ہے۔ اس کا استعمال تصاویر یا گرافکس دکھانے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔
سلائڈس کہاں اور کیسے استعمال کی جا سکتی ہیں. تو یہ سلائڈس جو ہے نا چھوٹے یا بڑے کسی بھی جو آپ کا آڈینس گروپ ہے اس کے لیے مؤثر ہو سکتی ہیں. پروجیکٹر چھوٹے اور پورٹیبل ہوتے ہیں جنہیں آسانی سے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے. ریموٹ کنٹرول کی سہولت سے آپ کمرے میں گھومتے ہوئے بھی سلائڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی آپ سلائڈ کا دورانیہ اور ترتیب خود طے کر سکتے ہیں. اس کا جو ایک اہم فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سلائڈس کو آسانی سے کاپی کیا جا سکتا ہے اور مختلف جگہوں پر بھیجا جا سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر جگہ ایک جیسا پیغام ہی آپ کا ڈیلیور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زبانی پیغام بھی ہر جگہ ایک جیسا ہو تو آپ سلائڈس کے ساتھ پہلے سے ریکارڈ شدہ آڈیو کلپ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جو سلائڈس کے ساتھ سنک ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ اگر احتیاطی تدابیر کی میں بات کروں 35 سلائڈس کے حوالے سے، تو دیکھیں چونکہ سلائڈس کے لیے اندھیرا کمرہ درکار ہوتا ہے اور جبکہ آڈینس ہے اس کی شمولیت کم ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ کی پریزنٹیشن کا مقصد کسی چیز کی فروخت، تربیت یا تدریس ہے تو سلائڈس کے استعمال کو محدود رکھیں. ایک اندھیرے کمرے میں مسلسل سلائڈس دیکھنے سے نیند یا تھکن آ سکتی ہے، چاہے نریشن اچھا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی. صحیح ہے، تو بہتر ہے کہ سلائڈس کو 10 سے 15 منٹ کے حصوں میں تقسیم کریں اور اگر ممکن ہو تو دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کریں تاکہ کمرے کی لائٹس آن کی جا سکیں اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہو کچھ. ٹھیک ہو گیا. 35 سلائڈ کے جو فوائد ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تصاویر کی بہترین کوالٹی سے حاصل ہوتی ہے. اس میں پریزنٹیشنز کو آسانی سے کاپی کر کے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں. اور پروجیکٹر آسان ہوتے ہیں، قابل بھروسہ اور پورٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ریموٹ کنٹرول سے اسپیکر کمرے میں آزاد گھوم سکتے ہیں اور سلائڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لمیٹیشنز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کی، تو دیکھیے کیونکہ کمرہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ریئر پروجیکشن سسٹم جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. آڈینس کی شراکت داری کم ہو جاتی ہے، اسپیکر کی جو فزیکل موجودگی ہے اور رابطہ ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. مطلب یہ اس کی نیگیٹو کچھ پوائنٹس ہیں. صحیح ہے، تیاری کا وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، آڈینس کے لیے نوٹس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور پہلے سے جائزہ لینا یا ترمیم کرنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، 35 سائز کے لیے کچھ ہیلپ فل ہنٹس بھی ہمیں دی گئی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے کہ پریزنٹیشن سے پہلے اپنے تمام سلائڈس کو صحیح ترتیب میں سلائڈ ٹرے میں رکھیں اور دیکھ لیں کہ وہ سیدھی اور درست رخ پہ ہیں. ٹھیک ہے، سلائڈس کے اوپر والی سطح کے گرد مارکر سے ایک لکیر کھینچ لیں تاکہ اگر سلائڈس گر جائیں تو اوپر نیچے کا فرق آسانی سے پہچانا جا سکے. ٹھیک ہے، کمرے کی روشنی درست انداز میں ایڈجسٹ کریں تاکہ سلائڈ صاف دکھائی دے. جہاں تک ممکن ہو کچھ روشنی رکھیں تاکہ سامعین کی آنکھوں کا رابطہ قائم رہے. سامعین کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے لیزر پوائنٹر کا استعمال کریں. تمام سلائڈس کو نمبر دیں تاکہ گرنے یا ترتیب خراب ہونے پر آسانی سے دوبارہ ترتیب دی جا سکے. پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے سلائڈس کی جو فوکسنگ ہے وہ چیک کر لیں. اگر کسی وقت بغیر تصویر کے بات کرنا ہو تو بلیک سلائڈ استعمال کریں. ہر وقت آڈینس کی طرف منہ کر کے بات کریں. ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو تو پریزنٹیشن میں کسی دوسری ایکٹیویٹی کو بھی شامل کریں تاکہ لائٹس آن کی جا سکیں اور جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی توجہ بھی برقرار رہے. 35 سلائڈز ایک اعلیٰ معیاری ویژول ایڈ کا ذریعہ ہے، مگر ان کا استعمال حد میں منصوبہ بندی کے ساتھ اور متوازن طریقے سے کرنا ضروری ہے تاکہ جو آپ کی آڈینس ہے اس کی توجہ، اس کا انٹرسٹ اور اس کی پارٹیسپیشن برقرار رہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کی فورتھ ٹائپ ہے اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز، اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو اوور ہیڈ پروجیکشنز آج کے دور میں کاروباری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور مقبول ذریعہ ہے. یہ ایک ایسا ورسٹائل یعنی کہ ایک ایسا لچکدار ذریعہ ہے جو مؤثر بھی ہے اور وسیع پیمانے پر قابل قبول بھی ہے. اب جدید اوور ہیڈ پروجیکٹر زیادہ روشن، کم شور والے اور پورٹیبل ہوتے ہیں اور آپ اپنے کمپیوٹر سے فل کلر ٹرانسپیرنسیز بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پریزنٹیشنز پر مکمل کنٹرول
اس کی وجہ سے ملتا ہے کہ آپ ایک روشن کمرے میں بھی اپنی آڈینس کا سامنا کر سکتے ہیں، آنکھوں کا رابطے کے آئی کانٹیکٹ برقرار رکھ سکتے ہیں، جو دو طرفہ رابطے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کا دیکھیں آپ دھیان رکھیں کہ کبھی نا پروجیکٹ کی جو آپ کی اسکرین ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹر کی جو اسکرین ہے اس کی طرف منہ نہ کریں جب آپ پریزنٹ کر رہے ہو تو، کیونکہ بہت سے اسپیکرز غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اسکرین کی طرف منہ کر کے اور پھر اپنا جو ہے وہ پریزنٹیشن کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنا فیس اپنی آڈینس کی طرف ہی رکھنا چاہیے تاکہ انہیں لگے کہ آپ ان سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ سامعین کی غیر سمجھی ہوئی بات کو محسوس کریں تو فوراً کسی نقطے کو ہائی لائٹ، انڈر لائن یا سرکل کر کے وضاحت کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اوور ہیڈ پر ایک خالی جو رائٹ آن فل میش ایک بلینک شیٹ ہے اس کو رکھ کر الیکٹرک بلیک بورڈ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریولیوشن کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں ایک شاندار جو ٹیکنیک جسے ریولیوشن کہتے ہیں، یہ آپ کی معلومات کو مرحلہ وار دکھانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ سامعین پہلے سے مکمل مواد نہ پڑھ لیں اور آپ کی بات کے دوران ہی ہر نقطہ ظاہر ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی آڈینس ہے اس کی مکمل توجہ آپ پر ہو تو صرف پروجیکٹر بند کر دیں اور تمام نظریں پھر ان کی جو ہے وہ آپ کی طرف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اوور ہیڈ پروجیکشن ایک غیر رسمی مگر منظم ماحول فراہم کرتا ہے جس میں سامعین سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر شرکت کی طرف مائل ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے میری بات کو. اس کی بینیفٹ کی طرف اگر میں لے چلوں تو اس میں ہے کہ اسپیکر کو پوری پریزنٹیشن پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، مکمل روشنی والے کمرے میں جو ہے آڈینس کا سامنا کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تو اس میں ضروری تھا کہ کمرے میں بلیک آؤٹ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اوور ہیڈ پروجیکٹرز میں کیا ہے کہ اگر کمرے میں روشنی ہے تب بھی آپ کے پروجیکٹس جو ہے وہ چل سکتا ہے، اور جو بھی کانٹینٹ ہے اس کو آسانی سے ترتیب دیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، اور اہم نکات کو ہائی لائٹ یا پوائنٹ پر پوائنٹ ظاہر کیا جا سکتا ہے. دوران گفتگو نیا کانٹینٹ لکھا یا شامل کیا جا سکتا ہے، اور ٹرانسپیرنسیز کو آسانی سے اور کم خرچ میں تیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اوور ہیڈ پروجیکٹر کا استعمال آسان، سادہ اور بہت ہی زیادہ آرام دہ ہے. ٹھیک ہے. لمیٹیشنز کی طرف اس کی بڑھتے ہیں تو دیکھیں صرف 100 افراد تک کے گروپ کے لیے یہ موزوں ہوتا ہے. اسپیکر کو جو اس کے آلات ہیں اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے. پرانے پروجیکٹرز جو ہے جو کم روشنی والے اور شور والے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اسپیکر کو پروجیکٹر کے قریب رہنا پڑتا ہے تاکہ سلائیڈز بدلی جا سکیں. اور ہیلپ فل ہنٹس جو ہمیں اس میں بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پریزنٹیشن سے پہلے چیک کریں کہ پروجیکشن فوکس میں ہے اور پروجیکٹر اسکرین سے مناسب فاصلے پر ہے. اگر آپ رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو پروجیکٹر کو رائٹ سائڈ رکھیں، اگر لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ رکھیں. پروجیکٹر کو ایسی نیچی میز پہ رکھیں کہ نہ آپ کا جسم چھپے نہ اسکرین. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی میز ساتھ رکھیں تاکہ استعمال شدہ اور استعمال سے پہلے کی جو شیٹس ہیں وہ رکھی جا سکے. سلائیڈز تبدیل کرتے وقت سفید خالی اسکرین سے بچنے کے لیے پہلے پروجیکٹر بند کریں پھر نئی ٹرانسپیرنسی رکھیں. کبھی بھی اسکرین کی طرف نہ دیکھیں یا اشارہ نہ کریں. ہمیشہ اپنی آڈینس سے آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھیں. ٹرانسپیرنسی پر اشارہ کرنے کے لیے پینسل، پوائنٹر یا جو ہائی لائٹرز وغیرہ ہوں ان کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کانٹینٹ کو ایک وقت میں ایک لائن دکھانا چاہتے ہیں تو کاغذ کی شیٹ ٹرانسپیرنسی کے نیچے رکھ کر آہستہ آہستہ اس کو موو کریں تو آپ کو ایک لائن آپ اس طرح سے دکھا پائیں گے. جب آپ کو آڈینس کی مکمل توجہ چاہیے ہو پروجیکٹر بند کریں اور ان کی طرف آگے بڑھ جائیں. جو کچھ پروجیکٹ ہو رہا ہے اسے مختصر اور سادہ رکھیں. پاور کارڈ کو فرش سے ٹیپ کریں تاکہ کوئی ٹھوکر نہ کھا لے. ٹھیک ہو گیا. ٹرانسپیرنسیز کو فریم میں لگائیں تاکہ انہیں سنبھالنا آسان ہو. ہر فریم پر اپنا نام اور نمبر لکھیں تاکہ ترتیب نہ بگڑے.
اوور ہیڈ پروجیکشن ایک آسان، مؤثر اور سیکھنے میں مددگار ذریعہ ہے جو اسپیکر کو آڈینس سے جوڑتا ہے اور انہیں سیکھنے میں شامل کرتا ہے۔ اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی افیکٹو اور یادگار پریزنٹیشن ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پہ جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے فلپ چارٹس۔ جب آج کے دور میں ہر کوئی جدید کمپیوٹر پر مبنی پریزنٹیشنز بنانے میں دلچسپی لے رہا ہے، تب بھی فلپ چارٹ سب سے مؤثر اور قابل اعتماد پریزنٹیشن کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی نہ رکھیں کہ اگر آپ مہنگے ویژول ایڈز یا جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں گے تو ہی آپ کی پریزنٹیشن کامیاب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اکثر اوقات سادہ ترین طریقے سب سے مؤثر ثابت ہوتے ہیں، چاہے فلپ چارٹ ہاتھ سے لکھا گیا ہو یا پروفیشنل انداز میں تیار کیا گیا ہو، یہ آج بھی میٹنگ رومز، آفیسز اور جو ایجوکیشنل سیشنز ہیں ان سب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ ہے۔ فلپ چارٹ ایکچولی ہے کیا؟ فلپ چارٹ جو ہے یہ ایک کاغذی پیڈ ہوتا ہے جو ایزل پر رکھا جاتا ہے۔ اس پر اہم نکات، رائے، آئیڈیاز لکھے جاتے ہیں۔ یہ سادہ، بغیر ٹیکنالوجی، کم خرچ اور آڈینس کے لیے جو ہے بہت آسان سا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ پریزنٹیشن کے دوران آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فلپ چارٹ کہاں افیکٹو ہے اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں، جو برین اسٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کے دوران کچھ رائے اپنی لکھنی ہے، نوٹ کرنے کے لیے فلپ چارٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آڈینس کی شرکت سے نکات مضبوط کرنے یا اہم پوائنٹس دہرانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ جگہیں جہاں پروجیکشن آلات دستیاب نہ ہوں، جیسے چھوٹے آفیسز ہیں یا عدالتیں کہہ لیں یا فیلڈ وزٹس وغیرہ یا آؤٹ ڈور میٹنگز، ٹھیک ہے، ان جگہوں پر فلپ چارٹ جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بینیفٹس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو دیکھیں، اس میں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے بلب خراب ہونے یا اکوپمنٹ کے فیل ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور بہت ہی اس کا کاسٹ ایفیشینٹ ہے، یہ کم لاگت میں تیار ہو جاتا ہے، نہ فلم کی ضرورت ہے نہ پرنٹر کی ضرورت پڑتی ہے، مکمل روشنی والے کمرے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اسپیکر خود مرکز توجہ ہوتا ہے۔ دماغی مشق میں آڈینس کی رائے کو نوٹ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ایزل، آسان، قابل بھروسہ اور ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں الیکٹرانک اکوپمنٹ موجود نہ ہو، جیسے کہ کوئی کھلی جگہ ہے، کوئی فیلڈ ہے، چھوٹے کمرہ ہے، اس طرح کی جگہوں پر بھی اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آخری لمحے میں بھی کچھ شامل کرنا ہو تو آسانی سے اس میں ممکن ہے۔ اس کے لمیٹیشن کی طرف اگر میں بڑھوں تو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ 35 افراد کے گروپ کے لیے یہ افیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے گروپس میں اس کو ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اسپیکر کو توانا، چست اور جوشیلے انداز میں بات کرنی پڑتی ہے، اور ہاتھ سے لکھے ہوئے فلپ چارٹس میں لکھائی صاف ہونی چاہیے جو ہر کسی کے لیے آسانی سے پڑھنا ممکن ہو۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے چارٹس میں پیشہ ورانہ معیار اور اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر پہلے سے تیار کرنے ہوں تو محنت طلب اور وقت لینے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں ان فلپ چارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ہیلپ فل ہنٹس کی طرف اگر میں بڑھوں تو دیکھیں، یہ دیکھ لیں کہ آپ کے فلپ چارٹ پیڈ اس اسٹینڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جسے آپ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ پیڈز میں سوراخ مختلف فاصلے پر ہوتے ہیں۔ پہلے کاغذ پر چارٹ کا خاکہ تیار کریں، پھر اصل فلپ چارٹ پیڈ پر منتقل کریں۔ فلپ چارٹ مارکر استعمال کرنے سے پہلے ہلکے ہاتھ سے پینسل سے لکھیں تاکہ جگہ، تحریر اور اشکال مناسب ہوں۔ صرف بڑے حروف یعنی کہ صرف کیپٹل لیٹر جو ہیں وہ استعمال نہ کریں، چھوٹے اور بڑے دونوں حروف کا امتزاج پڑھنے میں آسانی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے کہ 7x7 اصول اپنائیں، یعنی کہ ایک لائن میں 7 الفاظ سے زیادہ نہ ہوں اور ہر صفحے پر 7 لائنوں سے زیادہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ 6x6 اصول اپنا لیا جائے۔
ٹھیک ہو گیا. صرف فلپ چارٹ مارکر استعمال کریں کیونکہ عام مارکر صفحے سے نیچے رنگ چھوڑ سکتے ہیں. اور پیلا، گلابی، نارنجی اس طرح کے رنگ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دور سے دکھائی نہیں دیتے. زیادہ رنگوں کے استعمال سے گریز کریں تاکہ نقطے وغیرہ جو ہیں وہ واضح رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نقطہ آپ کو یاد رہے تو پینسل سے چھوٹا نوٹ اپنے استعمال کے لیے ساتھ آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں، سامعین کو وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ اگلے صفحے پر موجود مواد بھی نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگلی بات کا تعارف بہتر انداز میں کیا جا سکے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے فلپ چارٹ سادہ، افیکٹو اور آڈینس کو شامل کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے. اگرچہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے مقابلے میں پرانا لگتا ہے لیکن صحیح استعمال کے ساتھ یہ آج بھی سب سے مؤثر پریزنٹیشن ٹول ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سکس جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے وائٹ بورڈ. تو دیکھیے چاک بورڈ جو ہے نا وہ شاید ویژول ایڈس کا سب سے پرانا اور مانوس ذریعہ ہے. وقت کے ساتھ اس میں جدت آئی اور اب بلیک یا گرین بورڈ کی جگہ وائٹ بورڈ نے لے لی ہے جس پر لکوڈ مارکر کے ذریعے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وائٹ بورڈ کی خصوصیات میں جو ہے نا میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اب معلومات خاموشی سے اور روشن رنگوں میں لکھی جا سکتی ہے وائٹ بورڈ کے تھرو. ٹھیک ہے. اسے آسانی سے مٹایا جا سکتا ہے. وائٹ بورڈ سستا، استعمال میں آسان اور چھوٹے گروپس کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر جب برین اسٹارمنگ یا فوری وضاحت کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. وائٹ بورڈ کو اگر آپ اپنی مرکزی ویژول ایڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اکثر غیر پیشہ ورانہ یا غیر تیاری کی علامت سمجھی جاتی ہے. جب آپ بورڈ پر لکھنے کے لیے پیچ پھیرتے ہیں تو آپ جو آپ کے سامعین ہیں، جو آپ کی آڈینس ہے، ان پر کنٹرول کھو سکتے ہیں کیونکہ ان کی طرف آپ کی پیٹھ ہو جاتی ہے اور ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ احتیاط تھی وائٹ بورڈ کے استعمال میں. بینیفٹس کی اگر میں بات کروں تو کہ فوری خیالات یا معلومات نوٹ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. دماغی مشق، پلاننگ یا مثالیں سمجھانے کے لیے بہت افیکٹو ہوتا ہے. سستا ہے، دستیاب، ایزیلی اویلیبل ہے اور عام طور پر کلاس روم یا چھوٹے گروپس کے لیے مناسب ہے. لمیٹیشنس کے لیے اگر میں بات کروں تو دیکھیں صرف 30 افراد تک کے گروپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑا گروپ ہے اگر یا دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو وہ پھر آپ کی بورڈ کو پراپر دیکھ نہیں پائیں گے. تو میکسیمم 30 افراد تک کے گروپ کے لیے افیکٹو ہے. ہاتھ سے لکھا ہوا مواد بعض اوقات پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اسپیکر پیٹھ موڑ کر لکھتا ہے تو جو آڈینس آپ کی بیٹھی ہے اس کی توجہ متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وائٹ بورڈ کو اگر مکمل پریزنٹیشن کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تیاری کی کمی ظاہر کرتا ہے. یہ نقل و حمل میں مشکل اور ہر کمرے میں فٹ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی. ہیلپ فل ہنٹس کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھیں لکھائی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے. وائٹ بورڈ کا استعمال تب کریں جب دماغی مشق، گروپ پلاننگ یا فوری خیالات کی ریکارڈنگ کی ضرورت ہو. بورڈ لکھنے کے دوران سامعین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کوئی گروپ ایکٹیویٹی یا کوئی بحث جو ہے وہ شامل کر دیں. وائٹ بورڈ ایک سادہ، قابل اعتماد اور فوری بصری ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹے گروپس میں فوری تبادلہ خیال، آئیڈیاز ریکارڈ کرنے اور وضاحت پیش کرنے کے لیے مفید ہے. البتہ یہ صرف معاون ٹول کے طور پر مؤثر ہے اور مرکزی پریزنٹیشن ذریعہ بنانے سے گریز کرنا بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے سیونتھ ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ہینڈ آؤٹس. ہینڈ آؤٹس وہ تحریری مواد ہوتے ہیں جو آپ اپنی پریزنٹیشن کے دوران یا بعد میں آڈینس کو فراہم کرتے ہیں. ان کا مقصد آپ کے پریزنٹیشن کی وضاحت، خلاصہ یا اضافی معلومات فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہینڈ آؤٹس میں آپ شامل کر سکتے ہیں ان میں ہے کہ آپ پریزنٹیشن کا خلاصہ اس میں ایڈ کر دیں، ڈیٹا شیٹس اس میں آپ دے دیں، آؤٹ لائن بنا دیں اور سوال نامے یا فیڈ بیک فارمز تاکہ آپ آئندہ بہتر پریزنٹیشن دے سکیں. ٹھیک ہے. ہینڈ آؤٹس کا جو ایکچوئل مقصد ہوتا ہے نا تو یہ ہے ہینڈ آؤٹ جو ہے نا، ہینڈ آؤٹس جو ہے وہ پریزنٹیشن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن کا نیم البدل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسے سپورٹ کرنے والا ایک سپلیمنٹ ہوتا ہے.
اگر کوئی ہینڈ آؤٹ آپ کی پریزنٹیشن کے دوران استعمال نہیں ہونا تو اسے میٹنگ کے اختتام پر تقسیم کریں، کیونکہ اگر پہلے دے دیے جائیں تو جو آپ کی آڈینس ہے اس کا دھیان آپ کے پیغام سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ہینڈ آؤٹ صرف ایک خلاصہ ہے تو سامعین کو پہلے سے بتا دیں کہ وہ پریزنٹیشن کے دوران زیادہ نوٹس لینے سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ مواد ہرگز نہ بانٹیں، ورنہ جو آڈینس ہے وہ الجھن میں پڑ جائے گی اور مواد جو ہے، جو بھی آپ کا کانٹینٹ مٹیریل ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ آپ کا ویسٹ ہوگا تو اس پہ جو پیسہ لگا ہے وہ بھی ویسٹ ہوگا. ہینڈ آؤٹس کے بینیفٹس کی اگر میں بات کروں تو ہینڈ آؤٹس کی مدد سے نوٹس لینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کے دیے گئے مواد کا درست اور مکمل ریکارڈ فراہم کرتے ہیں. آپ سامعین کو اضافی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں اس کے تھرو. اگر کوئی فرد غائب یا جیسے دیر سے آئے تو وہ ہینڈ آؤٹ کے ذریعے جو ہے کانٹینٹ حاصل کر لیتا ہے کہ کس بارے میں بات چل رہی ہے یا میں کہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ تمام اقسام کی جو ویژول ایڈ کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لمیٹیشنس کی طرف اس کی بڑھتے ہیں تو اگر آڈینس کنٹینٹ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس کو پہلے سے دیکھ لیں تو اسپیکر پر سے کنٹرول ختم ہو سکتا ہے. پہلے سے دیے گئے ہینڈ آؤٹس آڈینس کو آپ کی پریزنٹیشن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہے یا انہیں یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ لینی چاہیے ہے بھی یا نہیں. تو یہ والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور صفحات پلٹنے کی آواز جو ہے وہ پریشان کن ہو سکتی ہے کہ لائک آپ ایک خاموش انوائرمنٹ اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہیں لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد سب ہینڈ آؤٹس پڑھنے میں لگ گئے تو جو پیپر کی آواز ہے نا پیجز کے ٹرن ہونے کی، تو وہ ایک پریشانی والی آواز جو ہے اس انوائرمنٹ میں بنا سکتی ہے جو ہر کسی کو ڈسٹربنس اس کی وجہ سے ہو. اور اگر ہینڈ آؤٹس اچھی طرح ڈیزائن نہ کیے گئے ہوں تو وہ آپ کی پریزنٹیشن کو نیگیٹو وے میں بھی متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلپ فل ہنٹس کی طرف اگر میں بڑھوں تو دیکھیے ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ کافی تعداد تیار کریں ان کی تاکہ ہر فرد کو وہ مل سکیں اور آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا بھی ہونے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ہینڈ آؤٹس کب تقسیم کرنے ہیں، پریزنٹیشن سے پہلے، اس کے مڈل میں یا اس کے بعد. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کانٹینٹ کو فالو کرے تو ہینڈ آؤٹس پریزنٹیشن سے پہلے سب کی سیٹس پر رکھ دیں یا جب آپ کی آڈینس بیٹھ جائے تو ان کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامعین کسی مخصوص موقع پر معلومات دیکھیں تو ہینڈ آؤٹس دوران پریزنٹیشن دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامعین پوری توجہ آپ پر رکھیں تو ہینڈ آؤٹس پریزنٹیشن کے بعد دیں. اگر آپ پریزنٹیشن کے خلاصہ ہینڈ آؤٹ میں دے رہے ہیں تو اپنی آڈینس کو پہلے سے ہی انفارم کر دیں تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ نوٹس نہ بنائیں. صحیح ہے. ہینڈ آؤٹس ایک شاندار طریقہ ہے اپنی پریزنٹیشن کی افادیت کو بڑھانے کے لیے، لیکن ان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ آپ کی تیاری، آپ کا جو پروفیشنل انداز ہے اور جو آڈینس کی دلچسپی ہے اس کو براہ راست متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1 جس میں ہم لیسن نمبر 23 اور 24 کور کریں گے اور اس میں ہم نے ویژول ایڈس کی بات کی. تو اس پورے لیکچر کو اگر میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں کیونکہ کافی لیندی ہو چکا ہے آلریڈی یہ لیکچر، لیکن میں پھر بھی آپ کو کچھ جملوں میں اس کو سمرائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو دیکھیے جو ویژول ایڈز ہے پریزنٹیشن کو مؤثر بنانے، سامعین کی توجہ حاصل کرنے اور مشکل باتوں کو آسان بنانے میں مدد دیتی ہے. کمپیوٹر پر مبنی جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں، کمپیوٹر بیسڈ جو پریزنٹیشنز ہیں ان میں ٹیکسٹ، امیجز، ویڈیو، اینیمیشن شامل ہوتے ہیں جو پروفیشنل اور مؤثر تاثر دیتے ہیں. ویڈیوز حقیقی حرکات کو دکھانے کے لیے بہترین ہوتی ہیں اور یعنی کہ ریئل ٹائم موشنز جو ہوتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے بہترین ہوتی ہیں اور بڑی یا دور دراز کی جو مجالس ہیں اس میں بھی مؤثر ثابت ہوتی ہیں. 35 سلائڈ جو ہیں وہ اعلیٰ معیار کی تصاویر فراہم کرتی ہیں اور پیغام رسائی میں یکسانیت پیدا کرتی ہیں، مگر ان کے لیے اندھیرے کمرے کی ضرورت ہوتی ہے. اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز کی بات کی ہم نے، اس میں ہم نے بتایا کہ جو اسپیکر ہے اس کو سامعین کی طرف دیکھنے اور اہم نکات پر زور دینے کا موقع دیتی ہے جس سے بات چیت مؤثر ہوتی ہے.
فلپ چارٹ جو ہے وہ سادہ، آسانی سے لے جانے والے اور چھوٹے گروپس یا برین اسٹارمنگ جیسی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ موزوں ہوتے ہیں. وائٹ بورڈ جو ہے فوری طور پر کچھ لکھنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف چھوٹے گروپس کے لیے ہی مؤثر ہوتے ہیں، اور جو آڈینس ہے ان کی توجہ جو ہے ہٹ سکتی ہے اگر وہ بڑے گروپ میں چلے جائیں یا وائٹ بورڈ کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہینڈ آؤٹس پھر ہم نے اس میں بات کی کہ پریزنٹیشن کا خلاصہ یا اضافی معلومات فراہم کرتے ہیں جو یادداشت بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں، مگر انہیں مناسب وقت پر تقسیم کرنا ضروری ہے تاکہ آڈینس کی توجہ متاثر نہ ہو. ہر ویژول ایڈ جو ہے نا اس کی اپنے فوائد اور اپنے حدود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اپنے کچھ بینیفٹس ہیں اور اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور صحیح انتخاب کا انحصار آڈینس کی تعداد، مقصد اور ماحول پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کمپلیٹ ٹاپک کو بہت اچھے اور ڈیٹیل طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. مجھے آپ لوگ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ لیکچر انڈرسٹینڈیبل رہا، یا اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ فائنل ٹرم کے حوالے سے تمام سبجیکٹ کی جو لیکچرز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. ٹھیک ہے جی. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں اور فائنل ٹرم کی پریپریشن کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.